बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मैं आपके सामने पहले अहम खबरें रखूं कि मामला अब बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान की यमन के हौसियों के खिलाफ जंग में शिरकत अब यकीनी, इलेक्शन के बिल्कुल करीब एक नया मामला शुरू होने जा रहा है। 15 दिन के अंदर जो तफसीलात हैं, डील हो रही है, डील की आखिरी कोशिशें बल्कि हो रही हैं, बड़ी तेज़ कर दी गई हैं। अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। एक बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी है आज। इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट आमने सामने, बॉल सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। अब इमरान खान एक मरतबा फिर आज रोस्ट्रम पर आए और इलेक्शन कमीशन को रगड़ के रख दिया। इलेक्शन कमीशन की जो बैठक हुई, सर जोड़कर बैठे, अब करना क्या है। तोशाखाना केस में फिर क्या हुआ, साइफर में क्या हुआ, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में क्या हुआ, ये सारे मामला क्यों बदले गए। नौरीन का रोना भी इमरान खान तक पहुंच गया। आज इमरान रियाज बलोच धरने में पहुंचे, वहां बड़ा अहम मामला। और फवाद चौधरी की भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई, तहरीक इंसाफ के लोग भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का मामला असल में है क्या। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से वहां बड़ी तवील मुशावरत, सर जोड़कर बैठ के मुंशी साहब भी, नामालूम लोग भी। इनके सामने मामला इस वक्त इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का बल्ले के मुतालिक। इस फैसले को चैलेंज करना ना करना, कानूनी टीम इन्हें बता रही थी ना करें, उस पर वो मुतमईन नहीं कर सकी। लेकिन ज़ाहिर है शर्म हया और गैरत नाम का तो उनके पास कोई मटीरियल ही मौजूद नहीं। इसीलिए मुंशी साहब की हिदायत पर अब पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब इंशाल्लाह इस फैसले को बरकरार रखेगी, क्योंकि ये जो आपको पता है इस वक्त हुकूमती महकमा है, बेशरम हुकूमती महकमा, वोटर लिस्टों को वेबसाइट पे जो नहीं डाल रहा, कहता है कानून इजाजत नहीं दे रहा, हालांकि वोटर का ये जाती डाटा है। यही इलेक्शन कमीशन, बदनीयत इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के सबसे बड़ा एतराज ये कर रहा था कि वोटर लिस्ट वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली। अब इनकी मैं असल वारदात आगे चल के आपको साथ साथ बताता हूं कि ये मामला कहां तक पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट पर पहले इल्जाम लगाया कि ये हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से असरअंदाज हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक तरफ कहता है अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, हमें लगता है इन हालात में इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, मुश्किल हो रहे हैं। उसकी वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट में एक रिटर्निंग अफसर है, उसकी तैनाती का मामला वो ऑर्डर मुअत्तल किए। ये PP 91 कोहाट से इरफानुल्लाह नामी एक रिटर्निंग अफसर है, बदनामी ज़माना है। और यहाँ पर आपको पता है इलेक्शन कमीशन अब जानबूझकर रिटर्निंग अफसर तैनात नहीं कर रहा, क्योंकि जितने भी बदनामी ज़माना लोग इनको हटाने की कोशिशें कर रहे हैं। इनकी असल वारदात इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए पत्ते अपने पास रखना कि हम करवा सकें। आम इंतखाबात में अब IG पंजाब कह रहा है कि पंजाब में हम पुलिस एहलकारों की किल्लत है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पंजाब के इलेक्शन में यही वारदात ये पहले कर चुके हैं, इसी की बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए थे। और दूसरा जो बड़ा मामला, इंटरनेशनल मामला, अमेरिका का बहरी जहाज आपको पता है लुजनटीनिया जो कराची आ रहा था, उस पर हौसियों का हमला। अब ये बराह रास्त अब पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, एक बड़ा जवाब पैदा हो गया। सेंटाकॉम पाकिस्तान को आओ जी अब आपकी भी बारी है, हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि मुल्क की सलामती आपकी भी खतरे में पड़ने जा रही है। क्योंकि देखिए इस मामले के साथ, हौसियों के साथ ईरान शामिल है। याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, और इसमें ईरान ने अभी हाल ही में अपना बहुत बड़ा नुकसान उठाया और जख्मी है। इस सूरत हाल का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी होने का पूरा चांस मौजूद है। ये ऑप्शन उन्होंने खुली रखी हुई है अपने लिए कि हमने कब इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं। जब अंदाजा हो गया, जो हो गया नहीं, 8 फरवरी तक ये मामला चलाते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने कहा जी पहले ही पुलिस नफरी कमी है, वहां पे FC को, फ्रंटियर कोर को हुक्म दिया, तैयार हैं। लेकिन ये इलेक्शन का मुलतवी कराना 4 दिन पहले तक भी हो सकता है। याद रखें माजी में हो चुका है, ज़ियाउल्लाह कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान जारी कर दिया, खान के पेपर मंजूर हो गए, तो फिर इलेक्शन मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए एक बड़ी मुलाकात आज हुई। और आपको पता है कि ये जो नामजदगी के पेपर जिस वक्त चल रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ की बड़ी अक्सरियत, सबसे ज्यादा उन्होंने जमा करवाए। और थोक के हिसाब से भी मुस्तरद करें तो तहरीक इंसाफ को 870 नशिस्तों पर उम्मीदवार मिलते हैं, और जो अपीलें होंगी उसमें भी मंजूर हो जाएंगी। अब 10 जनवरी को उन्होंने फैसला करना है। अभी 13 दिन पड़े हैं उम्मीदवारों की, फिर हतमी फहरिस्त आएगी जो 11 जनवरी को शाया होगी। इमरान खान के कागजात नामजदगी जो सबसे अहम मामला है, इस पर इन्हें हुक्म मिला कि इमरान खान के कागजात आपने मुस्तरद करने हैं, लेकिन रुक जाओ, पहले उनसे बात कर लें। N122 में इन्होंने दरख्वास्त, एतराज दायर कर दिए। तोशाखाना केस में जी कि इमरान खान को सजा मिल चुकी है, उस पर वकला मौजूद है। आज अभी इनकी बातचीत भी होगी। जाती नामजदगी की जांच पड़ताल रिटर्निंग अफसर ने कल तक मुलतवी की। तहरीक इंसाफ की बड़ी भारी तादाद में कारकुन थे, वकला थे, पुलिस भी मौजूद थी, और लाहौर हाई कोर्ट के सदर भी थे। तो इन्हें खतरा महसूस हो रहा है ये वारदात इसी तरह करेंगे। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी की वापसी होगी। अब उसमें आप जब लिस्ट आपके सामने आएगी, आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो हैवी वेट कंफर्म कैंडिडेट हैं वो हैं या नहीं। उसके बाद 13 को फिर इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। तो ये 13 जनवरी तक बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान पाकिस्तान का सबसे अहम मामला है। और इन 16 दिनों में ये लोग कोशिश करेंगे कि इमरान खान पर दबाव बढ़ाया जाए, जो कर रहे हैं
کہ آپ ہماری مانگیں پوری کریں، ہماری ڈیمانڈ پوری کریں، ورنہ پہلے تو ہم بلے کا نشان چھین لیں گے، پھر ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، آپ کے کاغذات سارے مسترد کر دیں گے، آپ کے لوگوں کو ہم اسی طرح اٹھاتے رہیں گے۔ خان بات تسلیم کرنے سے انکار رہا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس اس وقت سارے کا سارا معاملہ، اور 2 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ واپس آ رہا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ دوسرا اہم کردار پاکستان میں صدر عارف علوی کا، آج انہوں نے عارف علوی سے ملاقات کی اور باقاعدہ طور پر عارف علوی کو چیئرمین سینٹ سنجرانی جو ہے، صادق سنجرانی، یہ آپ کو پتہ اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ساتھی ہے، یہ جس طرح آیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے، عارف علوی کے پاس یہی پیغام لے کے آیا کہ خان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہم انہیں بھرپور موقع دے رہے ہیں۔ اور اس کا پہلا میں آپ کو نتیجہ بھی بتاتا ہوں، الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل گیا، انہوں نے فرد جرم نہیں لگائی، انہوں نے کہا جی کیس ہم جو ہے پہلے بھی مطلب آگے اس کو پرولونگ کر دیں گے، کاغذات بھی ہم مسترد نہیں کر رہے، پشاور ہائی کورٹ کے کیسز ہیں وہ بھی ہم اگلے ہفتے لے جائیں گے، ہم آپ کو سوچنے کا وقت دے رہے ہیں، اب حوصلہ کریں اور سنیں عمران خان کیونکہ یہ کرنے کی کوشش کریں، مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم اگر آپ کی طرح آ جائے جس طرح صدر علوی تم ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، رول آف لا کی بات نہیں کرنی آپ نے، اور کسی طرح دوسری طرف دباؤ بڑھانے کے لیے شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیا، اس کو جو ابھی پکڑا گیا، جس طرح ظلم کیا گیا کہ عمران خان کے کاغذات مسترد کریں گے، بلے کا نشان چھینے کے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عارف علوی نے فوراً اس کے بعد ٹویٹ میں اپنا جواب دے دیا، آپ عارف علوی کی نے خاموشی توڑ دی اپنی، اس نے ٹویٹ میں فوراً شاہ محمود قریشی کے ساتھ سلوک کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ یہ ٹویٹ کی کہ یہ ایک ایسی ریاست جہاں انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جا رہا ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، وحشیانہ تشدد کیا جا رہا ہے، سابق وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک، اور وہ لوگ دلائل نہ دیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے، یہ واردات نہ کریں۔ عارف علوی کی اس ٹویٹ کے بعد کیوں ہوا کہ عمران خان کے مضبوط اعصاب ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، عارف علوی کو یہ جواب مل گیا، خان کا جارحانہ انداز نظر آ گیا ان سب کو بھی۔ توہین الیکشن کمیشن میں جب یہ 4 لوگ پہنچے اور تاریخ دینے سے انکار کر رہے تھے تو عمران خان خود روسٹرم پر آ گئے اور ان 4 ممبران سے الیکشن کے سامنے بیٹھے تھے، کہا تم لوگ الیکشن کروا رہے ہو، تم لوگوں کو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور یہ غدر جو تم نے مچائی ہوئی ہے، یہ الیکشن کا عمل ہے کہ ریٹرننگ افسر جو وہ ایم پی اوز کے آرڈر دے رہے ہیں، خود ہی ہمارے لوگوں کو زبردستی اٹھا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی، سب سے بڑی کورٹ نے پولیس گرفتار کری ہے بھائی، اور تم ہمیں یہاں تاریخ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ظاہر الیکشن کمیشن 4 ممبران کی آنکھیں نیچے، سر نیچے، کیونکہ چور ہے اندر سے، خاموشی سے 3 جنوری کی سماعت ملتوی کرنی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جن جن آر اوز پر آپ کو اعتراض ان کے نام ہمیں بتا دیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دوسرے کیس میں سائفر میں بھی سماعت انہوں نے ملتوی کی جمعے تک کہ جج صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ یاد رکھیں یہ خفیہ ٹرائل، ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس پہ 4 دسمبر اور 12 دسمبر کے جو آرڈر ان کے خلاف درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 2 دن کے لیے ملتوی کی ابھی، اور ساتھ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کی ضمانت پر دلائل ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، دیکھیں بیرسٹر عمیر نیازی سے بات، وہ کہہ رہے ہیں مکمل پر امید ہے کہ القادر میں ضمانت لازمی ہو جائے گی، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سندھ آپ نے نہیں چھوڑنا، سندھ میں زرداری کو بھی نہیں رگڑا لگانا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی ہے کہ یہ ہمیں جلسے جلوس اجازت، حالانکہ انتخابی شیڈول آ چکا ہے، اب کوئی روک سکتا ہی نہیں، اور ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ حفاظتی ضمانتیں کروا رہے ہیں، اس کے باوجود ہوا ابھی دیکھیں این اے 164 ہے شاید، وہاں تحریک انصاف کے رہنما نعیم الدین وڑائچ صاحب، وہ حفاظتی ضمانت انہیں ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہائی کورٹ بہاولپور کے بینچ کے اندر سے انہیں گرفتار۔ یہ میاں ریاض پیر زادہ اور چودھری طارق بشیر چیمہ کاف لیگ والا اس کے مقابلے میں الیکشن لڑے اور بہاولپور میں ان کی سیٹ کنفرم ہے۔ اب ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو آج وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے ساتھ معاملہ ہوا، تو دیکھیں ابھی تو تھوڑی دیر بعد آپ ان کی بیٹی مہربانو قریشی کا میرے ساتھ جو شاہ محمود کی بیٹی ہے ان کا انٹرویو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے لگے اس ویلاگ کے فوراً بعد، میں نے ان سے تفصیل سے بات کرنی ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ جو شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا اس کی میں آپ کو بڑی دیکھیں، جب پہلے تو یہ جو سلوک ہوا اس وقت شاہ محمود قریشی کی اہلیہ 2 بیٹیاں اور 3 بہنیں وہاں موجود تھیں، بوڑھے باپ، بزرگ بھائی، اور اپنے خاوند سے یہ درندگی اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھ رہی۔ یہ پاکستان کی سیاست میں آج ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کر گئے۔ شاہ محمود قریشی کو رہائی ملی، انہوں نے گرفتاری کی اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ یہ سپریم کورٹ کو چپیڑ نہیں مارے گی بلکہ جوتی ماری گئی منہ پہ، اور ان کی واضح اور یقینی شکست نے انہیں پاگل کیا ہوا، یہ ہزیا چکے ہیں، باولے ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ معاملہ تو سمجھ آتا ہے، یہ شاہ محمود کے اتنے کیوں مخالف ہیں، کتنا ظلم اور جبر، اس طرح دھکے دینا اور چھوٹے رینک کے معمولی افسران۔ تو میں آپ اس کی تفصیل تو آپ کو شاہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو یاد ہوگا، امریکہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے پر بیٹھ کر اسرائیل کے حوالے سے، یاد رکھے سارے برائیوں کی جڑ اس وقت یہی چل رہا ہے معاملہ۔ ڈیپ پاکٹس کی بات کی اس نے کہ یہ ڈیپ پاکٹس پاکستان میں موجود ہے۔ ہلری کلنٹن نے بھی یہ بات کی تھی، حکومتیں کیسے بلتی ہیں ڈیپ پاکٹس سے، اور ڈیپ پاکٹس آپ کے سامنے آ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے وزیر خارجہ بننے کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی انٹرنیشنل جرنلسٹ نے، اسے ٹیبل پہ ایسے ہاتھ مار کے کہا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی وزارت خارجہ میں بنے گی، جہاں میں کھڑا ہوں پاکستان کو خود مختار بنانے کی بات تھی۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں ٹکے ٹکے کے افسران کیا کر رہے تھے آج۔
خان نے بھی خود مختار بنانے کی کوشش کی 9 مئی کو انہوں نے جان بوجھ کر ذلیل کیا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، امریکہ کے کیمپ میں شمولیت نہیں کی، جیسا لیاقت علی خان، تاظر علی بھٹو نے نشانہ عبرت بنایا۔ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بتانا چاہتے جو ہمارے مخالف ہوگا اس کا ہم حال کیا کریں گے یہ دیکھ لینا۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ لیکن ان کے سامنے کیا آ گیا، وہ عمران خان اور عوام کا رشتہ، یہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا۔ شاہ محمود قریشی کے باہر آنے سے ایک تو انہیں پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی مہم میں 4 گنا اضافہ ہے، دوسرا تمام رہنماؤں کو ہمت ملنی ہے، اور پھر یہ عمران خان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں شاہ محمود کی مثال بنا کے کہ ماضی میں اسی ریاست میں حمزہ شہباز کے پاس پولیس والا آیا تو اس نے ایک انگلی سے ایسے اشارہ کیا ادھر آؤ، تو پولیس والا آنکھیں جھکا کر کے ایک چھوٹا سا ڈبو بن کے اس کے ساتھ آپ کے دیکھ لیں، وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میرے ٹویٹر پہ لگی ہوئی۔ اس وقت یہ نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، بلوچ ہو، یہ نفرت ان سے کر رہے ہیں، حقارت کر رہے ہیں۔ پنجاب ایک واحد صوبہ جہاں ان کی مقبولیت تھی، لیکن اب یہ حالت ہو گیا کہ خان کی مقبولیت جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی ان کے بارے میں حقارت اور نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ عوام سے باہر جا کے ان کے بارے میں پوچھ لیں، ان کے ظلم و ستم سے تو فواد چودھری سے بندہ تنگ ہے، اس نے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خط لکھ دیا کہ میرے خاندان کو انتقامی نشان سے، کیونکہ توہین الیکشن کمیشن میں جڑا ہے، اس کو ضمانت ملی تو خان کو بھی مل جائے گی، اسی لیے اس کو بھی رگڑے۔ یہ لوگ خان کے مقابلے میں جو سپر لاڈلا پرو میکس لا رہے ہیں، اس کا کردار آپ دیکھیں۔ ایک طرف خان کے چاہنے والوں کی لسٹ اٹھائیں، آپ ذرا گوگل پہ جائیں، چیک کریں کون ہے، نیلسن منڈیلا، اردگان، مہاتیر محمد، شاہ رخ خان، عامر خان، ٹرمپ، ڈیانا جیسے لوگ، یہ عرب ریاستی شہزادوں کے وہ وزیر اعظم وہ بورس جانسن جب تھا وہ کیسے تصویریں لے رہا تھا، کرکٹ کی دنیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، ساری دنیا، ساؤتھ افریقہ تک، آپ کو خان کے چاہنے والے پوری دنیا میں مل جائیں گے۔ ان کو چاہنے والے دوربین لے کر کوئی نہیں، ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ یہ نواز شریف آزاد کو چاہنے والے لوگ ہیں کون، ذرا سنیں، کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، قبضہ گروپ، لاہور لینڈ گریبر، یہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث، وہ پولیس والے اس کا کیک کاٹ رہے ہو سالگرہ پہ، جرائم پیشہ لوگ، بیوروکریسی کے بد کردار، بدعنوان افسران، وہ تمام لوگ جنہیں نواز شریف نے کسی نہ کسی نوکری یا کوئی فائدہ دیا، ان کے علاوہ انہوں پاکستان میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہی وہ 3% لوگ ہیں جو ان کے گلو باٹس ہیں۔ اب ان کے ساتھ اسی میں مثال دوں، اور ماضی میں یہ کس طرح کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ خیر پنجاب کا گورنر تھا، ایک ایس ایچ او نے بدتمیزی کی، جب وہ گورنر بنا اسے واپس بلایا اس نے کہ تم نے میرے سے بدتمیزی کی، انہوں نے کہا سر حکم کریں، میں کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کے گھر گھسنا ہے، کس کے کپڑے اتارنے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو ان لوگوں کی یہ جو کرتے ہیں، یہ تو ان کی تو اوقات ہی اتنی ہے، انہیں جو حکم دے گا وہ وہی کریں گے، یہ پولیس افسران ہو جو مرضی ہوں۔ شاہ محمود کے ساتھ جو ہوا، انہی افسران کی آپ کو میں بتاؤں، یہ جب چھوڑیں گے نواز شریف پر آصف زادہ، وہ بھی اسی طرح ہی پڑیں گے ان کے اوپر۔ بہرحال اب آگے چھوٹی موٹی آپ کو خبریں بتا دوں۔ ایک تو فیصل صالح حیات نون لیگ میں آ گیا، کہتا ہے میں عوام کی خدمت کروں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہنسے یا روئے بندہ۔ دوسرا انتظار حسین پنجوتا کی ٹویٹ آئی، عمران خان بھی ہنس رہے تھے، مسکرا کے پوچھی یہ نورین کے رونے کا کیا معاملہ ہے، یہ شور کیا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ تو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے کہا مجھے تو نہیں پتا، پنجوتا صاحب ایک مجھے ہی کال کر دیتے، میں بتا دیتا جاتے ہوئے کہ نورین والا معاملہ ہے کیا۔ نورین بلہ لینا چاہتی تھی، پر خان صاحب نے ہاتھی اتنے زور کی پکڑی ہے، بلہ وہ کیسے لے، بلہ لینا مشکل ہو گیا نا، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بھی نہیں لے سکتی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ جو دھرنے میں آج عمران ریاض، یہ بڑا خوبصورت منظر تھا، وہ ڈاکٹر مہرین بلوچ کے سامنے عمران ریاض نے دونوں ہاتھ جوڑ کر لاپتہ افراد کے معاملے، ماضی میں وہ 1-2 بیان دیے تھے، اس پہ معافی مانگی۔ یہ پاکستان کی بیٹی ہے، اس نے دل پہ بڑا ہاتھ رکھ کے کہا آپ بھائی ہیں، بڑا خوبصورت منظر تھا، خوشی ہو رہی تھی، بلوچ بہن تھی، پنجابی بھائی تھا، دونوں کی عزت میں اضافہ ہوا، دونوں کے قد بڑے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ اخبار میں ایک کارٹون چھپا ہے آج، غور سے دیکھیں کہ اس میں وہ بیرسٹر گوہر کی، ایک میں لکھا ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، دوسرے میں پشاور ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ لکھ رہے ہیں ہمارے یہاں مزے آ رہے ہیں۔ ایسے بدنیت لوگ ہیں، یقین کریں، اور لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا جنگ اخبار، جیو وغیرہ۔ نااہل مجرم بگوڑا 4 سال بعد مجرم اشتہاری واپس آیا، وہاں ہائی کمشنر پروٹوکول دے رہا تھا، حالانکہ گناہ ہے، جرم ہے یہ، اور یہاں انصاف اسے ایسے ملا، کہتا مجھے سانس تو لینے دو۔ جو شاہ محمود قریشی پر، اس پر ایک لفظ ان جرنلسٹ میں سے کوئی نہیں بولا۔ بہرحال ابھی وہ میرے ساتھ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو آ گئی ہیں، تو ابھی میں ان کا انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو تفصیلات اس میں مزید بات کروں گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔